बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पहाड़ की उस बुलंदी पर गहरा सकूत था। पिछले पहर का जोरदार और बीमार चांद कब का गरूब हो चुका था और अब हर तरफ धुंध फैल गई थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके आसपास कोई शख्स मौजूद है। इस एहसास के साथ ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सरसराहट सी दौड़ गई और जिस्म का रवां रवां खड़ा हो गया। यूं महसूस हुआ जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा है। कदमों की चाप सुनी जा रही थी। वो बेहिस खड़ा रहा। कोई शख्स उसके आसपास आकर खड़ा हो गया। खौफ की वजह से वो गर्दन घुमाकर देख भी ना सका। ठंडी और कोहिस्तानी हवा के बावजूद उसका सारा जिस्म पसीने में नहा गया। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की और एहसाब को काबू करने लगा। उसके जिस्म पर अभी तक कैदियों का लिबास था और वो थकन, भूख और नींद से बुरी तरह परेशान था और अब खौफ भी उस पर मुसल्लित हो गया था। लम्हा ब लम्हा बढ़ती हुई धुंध ने सारे माहौल को ढांप लिया था। चंद कदम के फासले के बाद कोई चीज ठीक नजर ना आती थी। राइफ ने चाकू निकालने के लिए जेब में हाथ डाला। ये चाकू उसने कैद खाने में एक चमचे से बनाया था और अभी तक इसको इस्तेमाल करने का मौका ही ना मिल सका था। उसने जेब से चाकू निकाला ही था कि एक बहुत मध्यम और पुरसुकून आवाज सुनाई दी। दिफा या हमले की कोई जरूरत नहीं। राइफ तेजी के साथ मुड़ा। उसके सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी। लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी। उसके अंदाज से इत्मीनान और सुकून जाहिर हो रहा था। मुतनासिब जिस्म की मालिक थी। खूबसूरत और लंबे बाल बेतरतीबी से पुश्त पर फैले हुए थे। जिल्द मुलायम और साफ थी। बड़ी बड़ी नीली आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट थी। ऐसी मुस्कुराहट जो राइफ के खौफ का मजाक उड़ा रही थी। मैं तुम्हें खौफजदा नहीं करना चाहती थी, लड़की ने आहिस्ता से कहा। राइफ ने सोचा मुमकिन है ये लड़की तन्हा हो या हो सकता है कि आसपास कोई और भी मौजूद है। बहरहाल ये महसूस करके लड़की उसे खौफजदा कर रही है। उसे बड़ा सख्त तैश आया, मगर उसने गुस्से को छुपाते हुए पूछा, यहाँ किसके साथ आई हो? किसी के साथ नहीं, अकेली ही आई हूँ। बेहतर है कि सच बोलो, तुमने मेरा ताकुब क्यों किया? मैंने तुम्हारा ताकुब हरगिज नहीं किया। ये तो ऐसे ही अचानक मुठभेड़ हो गई। लेकिन मैंने तुम्हारे कदमों की चाप नहीं सुनी। यकीनन नहीं सुनी होगी। हम पहाड़ी लोग हल्के पांव धरने के आदी होते हैं। आखिर इस वीराने में और इस वक्त तुम्हारा क्या काम हो सकता है? लड़की हंस पड़ी। गहरी खामोशी में उसकी आवाज बड़ी पुरइसरार मालूम हो रही थी। तुम बहुत जज्बाती और गुस्सीले भी हो। मैंने तुम जैसा आदमी पहले नहीं देखा। तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए। रुए जमीन पर कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं डरूं। मैंने तुमसे पूछा था कि यहाँ क्या करने आई हो। तुम इस कदर परेशान हो और बुरी तरह से खौफजदा हो, इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। ओ अच्छा, तो ये लो, अब तुम्हारे परेशान और खौफजदा होने की बारी है। राइफ ने अपना चाकू संभाला। क्या करते हो? लड़की बड़े इत्मीनान से बोली। क्या तुम एडगर नहीं हो? वही आदमी जिसने आज जेल से दूसरी जेल में मुंतकिल होते वक्त अपने मुहाफिज को मार डाला था और मफरूर हो गया था। मैंने आज तुम्हारी तस्वीर अखबार में देखी थी और तमाम तफसील गौर से पढ़ी थी। राइफ ने सख्ती से अपने दांत बीचे। उसके जबड़े की हड्डियां उभर आई। लड़की उसी इत्मीनान और सुकून के साथ पूछती रही। अखबार वालों ने लिखा है कि तुम बहुत बड़े बेरहम और खतरनाक हो। उन्होंने तुम्हारा नक्शा बड़ा ही डरावना खींचा था। तुम्हारी तस्वीर से भी वहशत टपक रही थी। मगर इस वक्त तो तुम खौफजदा नजर आ रहे हो, बुरी तरह सहमे हुए, बिल्कुल बच्चे की तरह। तुम्हें इस वक्त मुझसे खौफ महसूस नहीं होता? हरगिज नहीं। वो क्यों? जाहिर है इस वक्त जो लड़की इन पहाड़ों में तन्हा घूमने फिरने आएगी वो भला किससे खौफ खाती होगी। मैं तमाम खौफ पर गालिब आ जाती हूँ।
لڑکی کمر لچکاتی بڑے اطمینان سے رائف کے قریب ایک پتھر پر بیٹھ گئی اور شانو کو بڑے دل فریب انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولی، میں کسی سے نہیں ڈرتی، تم سے تو بالکل خوف محسوس نہیں ہو رہا۔ آخر تم مجھ سے چاہتی کیا ہو لڑکی؟ مجھے لڑکی نہ کہو، میرا نام ڈریم آمی ہے۔ یہ کوئی خوبصورت نام تو نہیں ہے، اپنے اپنے رواج کی بات ہے۔ اس طرف کے لوگ ڈریم آمی کو بہت اچھا نام سمجھتے ہیں۔ بہت خوب محترمہ ڈریم آمی، اب آپ بتائیں آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ مسٹر رائف، تم یقیناً بھوکے ہوگے، میں نے تمہارا نام صحیح لیا نا؟ ہاں، میرا نام رائف ہی ہے۔ 4 روز ہو گئے تم بھوکے پیاسے مارے مارے پھر رہے ہو، اور یقیناً تمہارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہوگا۔ میرے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا مطلب بتاؤ۔ اور تم اس قیدیوں والے لباس میں پہاڑ سے اتر کر شہر کی طرف بھی نہیں جا سکتے۔ کیوں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ رائف کو لڑکی کے اس اطمینان اور سرد مزاجی پر تاؤ آ گیا۔ بکواس بند کرو، صرف اپنا مطلب بیان کرو، آخر تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ ڈریم آمی نے رائف کے الفاظ پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس نے رائف کی آنکھوں میں گورتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم خوراک کہاں سے حاصل کر سکتے ہو اور اس لباس سے چھٹکارا پانے کے لیے کپڑے کہاں سے مل سکتے ہیں۔ وہ رائف کے قریب کھسک آئی اور اپنا سر اس سے ملاتے ہوئے بولی، اور ایک کثیر رقم بھی ہاتھ لگ سکتی ہے، تقریباً $2000۔ تمہیں یقین ہے جو کچھ کہہ رہی ہو وہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ بالکل، اس میں شبہ نہیں کہ تم بہت خوبصورت ہو، مگر مجھ جیسے آدمی کو بے وقوف بنانا ذرا مشکل ہے۔ بس بہت ہوا، اب تم چپ چاپ یہاں سے کھسک جاؤ۔ خوراک، لباس اور ایک بھاری رقم، کیا تم نہیں چاہتے کہ تم ان چیزوں کو حاصل کر کے اطمینان سے کہیں دور چلے جاؤ؟ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے یہ تمام چیزیں میرے سامنے رکھی ہوئی ہیں، بس ہاتھ بڑھانے کی دیر ہے۔ یقین کرو، ایسا ہی معاملہ ہے۔ اگرچہ اب مزید بے وقوف بننے کی طاقت نہیں، مگر پھر بھی کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ یہ چیزیں کہاں سے مل سکتی ہیں؟ یہاں سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گھر سے۔ تمام چیزیں اسی گھر سے مل جائیں گی؟ ہاں بالکل۔ تم چاہتی ہو میں تمہارے ساتھ اس گھر تک جاؤں؟ ہاں۔ آخر تم مجھ پر اس قدر مہربان کیوں ہو؟ تم میری مدد کیوں کرنا چاہتی ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ سیدھی سی بات ہے، یعنی تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، 1 نہیں 10۔ اگر یہ تو بتاؤ کہ تم مجھ سے کس قسم کا کام لینا چاہتی ہو۔ میں ایک آدمی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، میری خواہش ہے کہ تم اسے قتل کر دو۔ آخر کیوں؟ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں کسی آدمی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگوں؟ وہ اسی کا حقدار ہے، اس حد تک کہ اسے قتل کرانا میرے لیے ایک اہم فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ بہت ظالم اور سنگدل انسان ہے۔ بولو، کیا تم اسے قتل کر دو گے میری خاطر؟ رائف حیران رہ گیا۔ لڑکی کی آنکھیں وحشیانہ انداز میں چمک رہی تھی، پتلیاں بڑی بے قراری سے گردش کر رہی تھی۔ لڑکی پھر بولی، ڈر گئے نا؟ تمہارے جیسے آدمی کے لیے جو ایک گارڈ کو قتل کر چکا ہو، کسی دوسرے انسان کو قتل کر دینا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ بس یہ تمہارا آخری قتل ہوگا، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے، جہاں چاہو جا سکتے ہو، سودا برا نہیں رہے گا۔ رائف نے پہلو بدلا، بڑی مشکل سے لڑکی کی طرف دیکھا اور بولا، بڑی عجیب خواہش ہے تمہاری، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، تم جیسے آدمی سے مذاق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بس میری یہ آرزو ہے کہ اس آدمی کو انتہائی بے رحمی اور وحشیانہ طور پر قتل کر دیا جائے۔ وہ آدمی اس مکان میں رہتا ہے جس میں روپے اور کپڑے موجود ہیں۔ ہاں، کپڑے بہت زیادہ تو نہیں ہیں، مگر جتنے بھی ہیں سب تمہیں فٹ آئیں گے، کیونکہ آدمی تمہارے ہی قد و قامت کا ہے۔ اس کے علاوہ $2000 بھی ہیں، اس مکان میں تکیے کے نیچے تھیلی میں محفوظ ہیں۔ رقم میں تمہارا حصہ کتنا ہوگا؟ مجھے رقم کی ضرورت نہیں، سب کی سب تمہاری ہے۔ میں تو بس اپنی آنکھوں سے اس شخص کو قتل ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ شخص تمہارا شوہر ہے؟ نہیں، پھر کون ہے؟ اب کیا کہوں، میں اس کی محبوبہ تھی۔ سوچتی تھی مجھے وہ بہت چاہتا ہوگا، مگر بعد میں تمہیں ٹھکرا دیا۔ اب تم اس سے انتقام لینا چاہتی ہو۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، جب اس کا دل مجھ سے سیر ہو گیا تو ٹھکرا دیا اور دوسری لڑکی میں دلچسپی لینے لگا، حالانکہ میرے پیٹ میں اس کا 2 ماہ کا بچہ پرورش پا رہا تھا۔ رائف ذرا دیر تک سوچتا رہا، پھر ایک مضبوط ارادے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بہت اچھا محترمہ ڈریم آمی،
مگر سوچ لو اگر کسی بھی قسم کا دھوکہ ہوا تو میرا حشر جو ہوا سو ہوا، مگر چاقو سب سے پہلے تمہارے ہی پیٹ میں اترے گا۔ میں تمہارے ساتھ چلے چلتا ہوں، چونکہ تم نے انتہائی بے چارگی سے مدد کی درخواست کی ہے، اس لیے تمہاری آرزو ضرور پوری ہوگی۔ تم اپنی آنکھوں سے اس شخص کو خون میں نہاتے دیکھو گی۔ لڑکی خوشی سے کھل اٹھی۔ بڑے جذباتی انداز میں اس نے پوچھا، تو تم واقعی اسے قتل کر دو گے؟ ہاں، میرے لیے ایک قتل زیادہ یا ایک قتل کم سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں خوش ہوں، بہت خوش۔ اب وہ کسی دوسری لڑکی کو میرے حال تک نہیں پہنچا سکے گا۔ تمہیں قتل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، کیونکہ وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ تمہیں یہ کیسے معلوم؟ تمہیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ مجھے کیسے معلوم؟ تم نے کہا تھا وہ مکان یہاں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہاں کہا تھا۔ بہت خوب، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اور اگر برا نہ مانو تو ایک بازو پکڑے رکھو۔ اگر تمہاری نظر میں یہ ضروری ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لڑکی تیزی سے فاصلہ طے کر رہی تھی۔ ایک جگہ راستہ بہت تنگ تھا، ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ مجبوراً رائف کو لڑکی کا بازو چھوڑنا پڑا۔ آگے راستہ کشادہ تھا۔ لڑکی وہاں سے جا کر رک گئی اور رائف کا انتظار کرنے لگی۔ رائف پہنچا تو لڑکی نے اپنا بایاں بازو اس کی طرف بڑھا دیا، مگر اس بار رائف نے لڑکی کا بازو نہیں پکڑا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ذرا دیر کے بعد دور ایک چھوٹا سا سیاہ ڈبہ سا دکھائی دیا۔ لڑکی نے اس ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ رہا اس شخص کا مکان۔ میرا خیال ہے ذرا جلدی کرنا چاہیے، لوگ جاگنے لگ گئے ہوں گے۔ رائف نے آستین سے پیشانی کا پسینہ صاف کیا اور کہا، ڈریم آمی، اگرچہ مجھے تمہارے متعلق کافی اطمینان اور اعتبار ہے، مگر پھر بھی احتیاط کا تقاضا ہے کہ تم میرے ساتھ اس مکان میں داخل ہو۔ اس قسم کے کاموں میں ذرا احتیاط برتتا ہوں۔ تم جو کہو گے وہ کروں گی مسٹر رائف۔ میں تو بس اس سنگ دل انسان کے مرنے کا تماشا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ رائف لڑکی کے ساتھ مکان میں داخل ہوا۔ لڑکی بڑے اطمینان اور نپے تلے انداز میں اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ رائف دل میں سوچ رہا تھا، خوبصورت لڑکی، تجھے خواہش ہے تو بے وفا شخص کے آخری خونی لمحات کا نظارہ کرے۔ پاگل، تیرا بھی تو آخری وقت آن پہنچا ہے۔ یہ مکان تیرا قبرستان ثابت ہوگا۔ ڈریم آمی، تو کس قدر خوبصورت ہے، مگر تجھے بھی مرنا پڑے گا۔ مجھے افسوس تو ہوگا، مگر اس کے علاوہ چارہ بھی کیا ہے؟ میں اپنے اصول سے مجبور ہوں۔ میں قتل کے چشم دیدہ گواہ کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ میرے لیے قتل زیادہ یا ایک قتل کم کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میرے لیے اہم یہ ہے کہ میں کس طرح پرسکون اور مطمئن طریقے سے زندہ رہ سکتا ہوں۔ دروازے پر تالا نہیں پڑا تھا۔ رائف نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ چھوٹا سا کمرہ بہت صاف ستھرا تھا۔ ضرورت کی تقریباً ہر چیز موجود تھی۔ سامنے الماری میں شراب کی مختلف قسم کی بوتلیں بڑے کرینے سے سجی ہوئی تھی۔ رائف نے کمرے میں تائرانہ نظر دوڑائی۔ کھانے پینے کی کافی چیزیں موجود تھی۔ ایک شخص بستر پر پڑا سو رہا تھا اور کمرے میں شراب کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ رائف بستر کے نزدیک گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ بری طرح پیے ہوئے تھا اور نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ بو اس کے سانس کے ساتھ خارش ہو کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ رائف نے ڈریم آمی کی طرف دیکھا۔ اب کیا دیر ہے، رقم سڑھانے ہیں۔ یہ بات نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گی۔ مجھے تم پر اعتبار ہے۔ شکر ہے مجھ پر اعتبار تو آیا، مگر اب جلدی کرو۔ رائف نے چاقو جیب سے نکالا اور بستر کے قریب پہنچ کر بے در بے وار دل کے مقام پر کیے۔ وہ شخص غالباً پہلے ہی وار میں ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے نہ کوئی حرکت کی اور نہ کوئی آواز بلند کی۔ رائف نے چاقو کھینچا اور بستر کی چادر سے صاف کرنے لگا۔ پھر چاقو جیب میں ڈال کر لاش کو ذرا نیچے کھسکایا۔ تکیا ہٹا کر دیکھا تو نوٹوں سے بھری ہوئی تھیلی سامنے پڑی ہوئی تھی۔ رائف نے تھیلی جیب میں ڈالی اور کرسی پر پڑے ہوئے شخص کے کپڑے دیکھنے لگا۔ پھر خون میں لت پر لاش کا جائزہ لیا۔ لڑکی نے غلط نہیں کہا تھا، لاش قد و قامت میں بالکل اسی جیسی تھی، رائف کی طرح۔ رائف ایک بار پھر سوچ میں ڈوب گیا۔ افسوس، اس خوبصورت اور بہادر لڑکی کو بھی مرنا پڑے گا، مگر کیا کیا جائے، قسمت کی باتیں ہیں۔ رائف نے 2 مرتبہ جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کی خواہش تھی کہ ایک ہی وار میں لڑکی کا خاتمہ کر دے، تاکہ بیچاری لڑکی کی موت کی اذیت اور جاکنی سے بچ جائے اور اسے کم سے کم درد اور موت کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔
رائف نے بڑی صورت سے چاقو والا ہاتھ پیچھے گھمایا جہاں لڑکی کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ لڑکی اپنی جگہ موجود نہیں تھی۔ رائف پر دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ وہ کمرے کی ایک ایک چیز ہٹا کر اسے تلاش کرنے لگا۔ الماریوں کے پٹ کھول کر دیکھا، مگر لڑکی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح باہر بھاگا۔ اس کی حالت بڑی خراب تھی، پسینہ چوٹی سے ایڑی تک بہہ رہا تھا اور وہ غصے میں ہذیان بک رہا تھا۔ اسے سامنے دھند میں سے دو آدمی نمودار ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ دونوں کے جسم پر وردی تھی اور ہاتھوں میں ریوالور، اور رائف نے مڑ کر پیچھے کی طرف بھاگنا چاہا، مگر ایک معمر آفیسر نے اسے للکارا، خبردار، چاقو نیچے ڈال دو اور ہاتھ اوپر کر کے کھڑے ہو جاؤ ورنہ چھلنی کر دیے جاؤ گے۔ چاقو اور نوٹوں کی تھیلی رائف کے ہاتھوں سے گر پڑی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکی؟ رائف کمزور سی آواز میں بولا۔ پولیس افسران نے کوئی توجہ نہ دی اور اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی۔ رائف نے پھر کمزور سی آواز میں پوچھا، وہ لڑکی کہاں گئی؟ پولیس آفیسر نے حیرت سے پوچھا، کون سی لڑکی؟ پھر اپنے ساتھی کی طرف مڑ کر بولا، ہاور، تم نے راستے میں کوئی لڑکی دیکھی؟ نہیں سر، اس نے بھی حیرت سے جواب دیا۔ ایک آفیسر کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر پڑی ہوئی خون میں لت پر لاش کو دیکھ کر چونک پڑا۔ پھر وہ رائف کے قریب آیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ ایک بار پھر چونکا، ہاور، آؤ جلدی سے۔ اس کی آواز ہیجان اور جوش سے کانپ رہی تھی۔ ذرا غور سے دیکھو، پہچان رہے ہو؟ ارے یہ وہی قاتل ہے جس نے گارڈ کو قتل کر ڈالا اور روپوش ہو گیا تھا۔ اچھا تو یہ دھند میں چھپ چھپا کر ادھر نکل آیا تھا یہاں، جو کہ قتل کر کے اس کی رقم ہتھیا لی۔ خوب بھائی، بہت خوب، دوسرا آفیسر بولا۔ ہم جو کو پکڑنے آئے تھے مگر اس نے پہلے ہی جو کو مار ڈالا۔ خیر، ایک تیر دو شکار اسی کو کہتے ہیں۔ مگر یار میری خواہش تھی کہ میں جو کو زندہ پکڑتا اور ٹھڈے مار مار کے اس کے جبڑے توڑ ڈالتا۔ اس نے جو کچھ اس لڑکی کے ساتھ کیا، اس کا تقاضا تو یہی تھا کہ مار مار کے بھڑکس نکال دیا جاتا، پھر بھلے ہی قتل ہو جاتا۔ پہلے تو اس کمبخت لڑکی کو محبت کا دھوکہ دے کر پھانسا، جھوٹی محبت جتائی، رنگ رلیاں منائی، اور جب وہ حاملہ ہو گئی تو جان چھڑانے کے لیے اور بدنامی سے بچنے کے لیے خاموشی سے اس معصوم کو ٹھکانے لگا دیا۔ کمبخت کس آسانی سے بستر پر مر گیا۔ اسے تو کتے کی موت مرنا چاہیے تھا، آفیسر نے نفرت سے فرش پر تھوک دیا۔ رائف حیران اور پریشان پولیس افسروں کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اب تک کی ساری باتیں اور تمام واقعات خواب سے معلوم ہو رہے تھے۔ اس نے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا، لڑکی کو کب قتل کیا گیا تھا؟ کل رات۔ اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں مجھے اس کا نام بتا دیجئے۔ اس کا نام ڈریم آمی تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو اس قتل میں میرے ساتھ شریک ہے۔ دونوں نے زوردار قہقہا لگایا۔ احمقانہ باتیں مت کرو۔ تم کسی کو اپنے جرم میں شریک ظاہر کر کے اپنے جرم کی اہمیت کم نہیں کر سکتے۔ تم نے جو گارڈ کو مارا ہے وہ جرم تمہیں بجلی کی کرسی پر بٹھانے کے لیے کافی ہے۔ یہ تو مجھے معلوم ہے، رائف نے سر جھکا کر کہا، مگر یقین کیجئے ڈریم آمی نے ہی مجھے اس پر قتل کر اکسایا تھا۔ اس وقت؟ آج صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے۔ دونوں افسران پھر ہنس پڑے۔ یقیناً وہ ڈریم آمی کی آتما ہوگی، کیونکہ اس وقت تو اسے قتل ہوئے بھی 10 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ نہیں، وہ مری نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ رائف پاگلوں کی طرح چلایا۔ ہاور نے اپنے ساتھی کو کوہنی مارتے ہوئے کہا، پاگل بن کر سزا سے بچنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کی باتوں کا یقین نہیں کرے گا۔ اور واقعی کسی نے رائف کی باتوں کا یقین نہ کیا۔ خود رائف بجلی کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد زندگی کے آخری لمحات تک یہ ماننے سے انکار کرتا رہا کہ ڈریم آمی جو اسے پہاڑ پر ملی تھی در حقیقت وہی لڑکی تھی جو مقتول کی محبوبہ تھی اور جو نے اسے بدنامی سے بچنے کے لیے قتل کر ڈالا تھا۔